बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। आज 27 दिसंबर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है। उस हवाले से बहुत सारी सोशल मीडिया पर पोस्ट भी गर्दिश कर रही हैं और उनके हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, उस पर वीडियोज़ भी आ रही हैं और न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो भी कवरेज कर रहे हैं। आज के दिन की निस्बत के साथ मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बेनज़ीर का कत्ल किसने किया। इसके हवाले से तारीख़ी हक़ाइक़ और मंतकी दलाइल क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद बेनज़ीर पर करप्शन के क्या क्या इल्ज़ामात थे और स्विस अकाउंट्स के अंदर डॉलर्स भिजवाने में ARY, ये जो ARY चैनल है अब्दुल रज़ाक याकूब का, इनका इसमें क्या किरदार था। इन तीन नुकात के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बेनज़ीर के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे और उनके शोहर आसिफ अली ज़रदारी जो कि साबिक़ वज़ीर सदर भी हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उस हवाले से बात करते हैं। बेनज़ीर का जब पहला दौरे हुकूमत था 1988 से लेकर 1990 तक, तो उसको भी करप्शन इल्ज़ामात पर उनकी हुकूमत जो है वो बरतरफ़ कर दी गई थी। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान उस वक़्त सदर थे, उन्होंने जो है करप्शन इल्ज़ामात पर यह हुकूमत हटाई थी। उसके बाद बेनज़ीर की जो दूसरी हुकूमत आई थी वो 1994 के अंदर जो है आई थी और उसके बाद 1993 के अंदर और 1997 में जो है वो हुकूमत दोबारा से ख़त्म हो गई थी। उसको भी करप्शन इल्ज़ामात पर हटाया गया था। उसके अंदर जो बड़े बड़े वाक़यात सामने आए थे करप्शन के, आसिफ अली ज़रदारी की जो दुनिया भर में शोहरत आम हुई थी मिस्टर 10% के नाम से, उसके हवाले से आप गूगल पे जब मिस्टर 10% लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कितने करप्शन केसेस से, उनकी डिटेल्स क्या थी। अगर उन सब कवर किया जाए तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं इन शॉर्ट चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। उसमें सबसे पहले तो सरे महल है। इसके हवाले से ये ख़बरें हैं कि 1995 में ये ख़रीदा गया। बेनज़ीर और आसिफ अली ज़रदारी जो है वो इसके बारे में इनकारी रहे कि ये हमारा नहीं है, लेकिन 2004 के अंदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो है एडमिट कर लिया कि ये मेरा ही है और उसके बाद 2014 में 10 मिलियन पाउंड के अंदर इसको नीलाम कर दिया गया था। और इस अब जो है इस वक्त इस सरे महल में बांग्लादेशी रेस्टोरेंट जो है वो वाक़ है। ये आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस है 181 किंगस्टन रोड EPSOM KT 190AA UK, इसका ये एड्रेस है। आप सब लोग देख सकते हैं। बाकी जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं वो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात रखते होंगे, वो भी मेरी मालूमात को जो है वो इंडोर्स कर सकते हैं कि वो बहुत सारे लोग हैं जो कि देखने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आसिफ अली ज़रदारी और बेनज़ीर के हवाले से इस महल की बहुत ज़्यादा शोहरत रही है और ये बहुत आलीशान महल है। इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं कितनी किस कदर महंगी हैं, उसके हवाले से भी बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो बखूबी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा जो दौरे हुकूमत था बेनज़ीर का, जब उसको ख़त्म किया गया तो नवाज़ शरीफ ने हुकूमत संभालते ही 1997 के जो इंतखाबात हुए तो उसके बाद बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर केस कर दिया कि इन्होंने पाकिस्तान की रकम लूटी है। और ये वही केस है जिसके हवाले से नवाज़ शरीफ आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, 6 करोड़ डॉलर का हिसाब मांगते रहे। शहबाज शरीफ पेट फाड़ कर पैसे निकालने का कहते रहे और मरीम नवाज़ भी 6 करोड़ डॉलर का हिसाब जो मांगती रही सरे महल का। अखबारात के जो हैं वो कतात इस वक्त सोशल मीडिया पर आज भी वायरल हैं, इससे पहले भी थे, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। वो जो नवाज़ शरीफ के बयानात थे कि ये जायदादें कहाँ से आई हैं, सरे महल का जवाब दिया जाए। करप्शन करने वाले जो हुक्मरान हैं या सियासतदान हैं इन पर ताउम्र जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। वो अलग बात कि आज जो नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी जो हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो इन सारी बातों से पीछे हट गए हैं, बल्कि अब तो वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी कि हम आसिफ अली ज़रदारी और बेनज़ीर पर करप्शन इल्ज़ामात लगाते रहे। अच्छा, इसके बाद अगली जो ख़बर है वो है 1998 में न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसके अंदर उन्होंने फ्रांसीसी अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स जो थे उन पर रिपोर्ट की थी। उसके मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी ने फ़्रांस की एक कंपनी है जो कि जहाज़ बनाती है, वॉरप्लेन्स बनाती है, डसाल्ट, उनके साथ जो मुआहदा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जहाज़ ख़रीदे जाएँ उनसे, तो उनके साथ उस मुआहदे में 5% कमीशन तय की गई कि आप पाकिस्तान को जहाज़ दें तो उसके बदले 5% कमीशन जो है वो उनको मिले। और स्विट्ज़रलैंड की जो एक कारपोरेशन थी वो आसिफ अली ज़रदारी जिसके शेयर होल्डर थे, उन्होंने ये पैसे जो हैं किक बैक्स के पैसे जो हैं वो वसूल किए। उसके बाद इसी दौरे हुकूमत में जो दूसरा बेनज़ीर का दौरे हुकूमत था उसमें इल्ज़ाम लगा कि आसिफ अली ज़रदारी ने अब्दुल रज़ाक याकूब को खसूसी तौर पर एक लाइसेंस जारी किया
کہ وہ دبئی سے پاکستان سونا جو ہے اس کو امپورٹ کر سکیں، کیونکہ اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ بہت زیادہ سونا جو ہے وہ پاکستان میں اسمگل ہوتا ہے اور سالانہ کو اربوں ڈالر اس کی مالیت بنتی ہے، جس پر عبدالرزاق داؤد کو $10 ملین کک بیک کے عوض یہ لائسنس دیا گیا تھا، اور یہ $10 ملین جو ہے دبئی بیس سٹی بینک کا اکاؤنٹ تھا آصف علی زرداری کا، اس کے اندر ڈالے گئے تھے۔ اور سوئس بینک کا جب یہ کیس اٹھا تھا، جب پاکستان کی طرف سے نواز شریف نے کیس کیا، تو اس کے بعد بہت ساری معلومات تھیں وہ سامنے آئیں، اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے، اس پر بے نظیر اور آصف علی زرداری جو تھے وہ انکاری رہے، آصف علی زرداری کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، انہوں نے وہ جو سزا تھی وہ بھگتی، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کچھ تسلیم نہ کیا۔ بعد ازاں جب نواز شریف کی حکومت بھی چلی گئی تو پرویز مشرف کے دور کے اندر 2002 میں آصف علی زرداری اور اس کے بعد بے نظیر جو ہیں ان کو کنوکٹ کیا گیا، اور اس کے اندر تقریباً 6 ماہ کی جو سزا تھی وہ ان کو سنائی گئی۔ اب وہ بعد ازاں وہ سزا بھی خیر معطل ہو گئی، اس میں جو معاملات تھے وہ سیاسی جس طرح سے نکلتے ہیں، اور اس میں تقریباً $60 ملین کا کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے کک بیکس لیے ہیں، اور 2003 کے اندر ان کو جو ہے وہ گلٹی پایا گیا تھا، اور $1 لاکھ جو ہے ان کو وہ جرمانہ کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں کو $2 ملین گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی رہی، یہ خیر ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد جب 2008 کے اندر آصف علی زرداری کی دوبارہ حکومت بنی تو اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری جو تھے، انہوں نے دوبارہ سے اس کیس کو کھولنے کا کہا، اور اس کیس کو کھولنے کے لیے جو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان تھے یوسف رضا گیلانی، ان کو کہا کہ آپ سوئس اتھارٹیز کو لیٹر لکھیں، کیونکہ اگر پاکستان لیٹر لکھتا تو سوئس جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کیس کو پرسو کرتی، اور اس کے بعد یہ جو لوٹی ہوئی دولت تھی یہ پاکستان کو واپس ملتی، لیکن یوسف رضا گیلانی نے خط نہ لکھا، جس کی بنیاد پر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے چارجز کے تحت ان کو نااہل ہونا پڑا تھا۔ تو یہ آپ ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے سسٹم کے اندر بہت سارے لوگوں نے مل جل کر یہ سارے معاملات اس طرح سے کیے کہ یہ جو کرپشن تھی اور یہ الزامات تھے ان کو ثابت نہ ہونے دیا گیا، کس طرح اس کیس کو آگے پیچھے کرتے رہے۔ باقی 2007 کے اندر جو پرویز مشرف تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بے نظیر اور نواز شریف کو NRO بھی دیا کہ یہ جتنے آپ کے پرانے کیسز تھے ان کو نہیں کھولا جائے گا، بس صرف یہ ہے کہ آپ میرے اقتدار جو ہے اس کو انڈورس کر دیں۔ وہ الگ بات کہ پرویز مشرف کی حکومت پھر بھی نہ بچی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو پر ایک اور جو کیس تھا آصف علی زرداری پر، وہ تھا SGS کوٹیکنا، ایک سوئس کمپنی تھی جس کو انہوں نے پری شپمنٹ کا معاہدہ جن کے ساتھ کیا تھا، اور ان سے بھی کمیشن لی گئی تھی، اور وہ کمیشن بھی سوئٹزرلینڈ کے بینکس جو ہیں وہاں پہ ان کی جو آف شور کمپنی تھی اس کے ذریعے وہاں پہ موصول ہوئی تھی۔ وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ $40 ملین کا وہ اکاؤنٹ کھلوایا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو حد مقرر کی تھی اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے $60 ملین اس اکاؤنٹ کے اندر رکھے گئے۔ اور سٹی بینک جو کہ دنیا میں مشہور رہا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، وہ اس کیس میں بھی جو ہے اس کا نام سامنے آیا، اس پر امریکہ جو ہے وہاں سے بھی انویسٹیگیشن لانچ ہوئی، اور دیگر ملکوں نے بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی۔ تو اس کے بعد سٹی بینک کی انتظامیہ نے یہ تسلیم کیا کہ ہماری یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ ہمیں یہ اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے تھا کہ جس طرح یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے وہاں سے جو پیسے تھے وہ نکلوا لیے۔ اس کے علاوہ جو بے نظیر کے وہ ہار کا معاملہ ہے کہ ہیروں کا ہار انہوں نے سوئس اکاؤنٹس کے اندر جو رکھوایا ہوا تھا، وہ ان کی جو آف شور کمپنی ہے اس نے خریدا تھا، اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ جو ہے فریز کر دیا تھا۔ بعد ازاں وہ کمپنی اس پہ کیس کرتی رہی کہ جی یہ ہماری طرف سے ہے، تو خیر وہ بھی ایک لمبا چوڑا کیس تھا، اس حوالے سے بھی سیاستدانوں کے بہت سارے بیانات ہیں، نواز شریف کے بھی بیان ہیں، آصف علی زرداری ان کے شہباز شریف کے بھی اس پہ بیانات موجود ہیں، اور میڈیا پہ سب کچھ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ وہ بے نظیر کا وہ جو ہیرو والا ہار کہا جاتا تھا، $1,70,000 سے زائد اس کی رقم تھی، تو وہ بھی جو ہے میڈیا میں بڑا مقبول رہا۔ اس کے بعد بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں پاکستان نے فرانس کے ساتھ 3 اگست آبدوزیں خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے وقت سویڈن، برطانیہ اور جرمنی کی جو کمپنیاں ہیں وہ بھی مقابلے میں تھیں، لیکن آصف علی زرداری نے یہ معاہدہ فرانس کی جو کمپنی تھی آگسٹا ابدوزوں کے لیے کیا یہ معاہدہ، اور اس میں فرانس کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ شامل تھے، اور وہ اپنی 1995 کی جو کمپین تھی صدارتی اس کے لیے ان کو رقم چاہیے تھی، تو وہ کک بیکس ان کو ملے تھے، اور یہ تقریباً $1 ارب سے زائد کا یہ معاہدہ تھا جس میں 50 ملین یورو سے زائد جو ہے وہ کک بیکس تھے، جس میں کچھ پاکستانیوں کو ملے اور کچھ وہاں کے جو سیاستدان تھے ان کو ملے۔ اور یاد رہے کہ یہ 2020 کے اندر ان سیاستدانوں کو فرانس نے سزا دے دی ہے۔
اب یہ جو یہ جو واقعہ ہے اگسٹا ابدوز والا، اس کو کراچی افیئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ اس کو ویکیپیڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس پر مل جائیں گی. 8 مئی 2002 کو کراچی میں خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں 11 فرانسیسی انجینئرز مارے گئے تھے جو کہ اگسٹا ابدوز پر کام کرنے کے لیے آئے تھے. اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے حملہ ہوا تھا کیونکہ کک بیکس کا جو معاملہ تھا وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا تھا. اس کے بعد فرانسیسی اتھارٹیز جو تھیں انہوں نے زیادہ شدت کے ساتھ اس معاملے کی تحقیقات شروع کی اور اس پہ ڈاکیومنٹس جاری ہوئے اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو انہوں نے سزا دے دی. لیکن پاکستان کے اندر آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی اس پہ کنوکٹ نہیں ہوئے، جبکہ ایڈمرل منصور الحق جو کہ نیوی چیف تھے وہ بھی اس میں شامل تھے اور وہ بھی آج آزاد ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، یہ تو کرپشن کیسز ہو گئے. اب بات کرتے ہیں کچھ منطقی سوالات کی بے نظیر کے قتل کے حوالے سے. 2007 کے اندر بے نظیر قتل ہوئی 27 دسمبر کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال آصف علی زرداری کی حکومت رہی لیکن وہ اس قتل کے کیس کو منطقی انجام تک پہنچا نہیں سکے، بلکہ ایف آئی اے کی جو ٹیم اس کیس کی تحقیقات کے لیے پہنچ گئی تھی، قریب پہنچ گئی تھی، اس کو ہٹا دیا گیا. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں. یو این کی طرف سے جو ٹیم آئی تھی انہوں نے جو اس پہ رپورٹ دی، آپ اس کو بھی آن لائن چیک کر سکتے ہیں گوگل سے، وہ بھی آپ کو یہی بتائے گی کہ پاکستانی اتھارٹیز جو ہیں اس پہ جو ہے تحقیقات صحیح طرح سے کرنا ہی نہیں چاہتی تھیں، جبکہ جان چھڑانے کے لیے ٹی ٹی پی پر یہ قتل کا کیس ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ بے نظیر کو دہشت گردوں نے مار دیا ہے، اور اس کو کیش کروا کر آصف علی زرداری نے 2008 کی حکومت لی اور 5 سال خوب انجوائے کی حکومت. اور بلاول آج بھی کہتے ہیں کہ میری ماں کے قاتل نہیں پکڑے گئے. یہاں پہ ایک سادہ سا میں سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کے گھر والوں میں ماں باپ یا کوئی قتل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ طاقت بھی ہو کہ ہم ملک کے سربراہ ہوں اور ہم اس کیس کی تحقیقات نہ کروا سکیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کروانا ہی نہیں چاہتے. کہ سب سے ٹاپ پوزیشن پہ آپ بیٹھ کر اگر کر رہے ہیں تو اس کے باوجود اگر یہ کیس کہیں پہ نہیں پہنچتا تو پھر جو کڑیاں ہیں وہ کہیں اور جا کے ملتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کرائم کا فائدہ کس کو پہنچا. تو میرا خیال ہے آپ اس کیس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کرائم کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا، کس کو حکومت ملی، اور اس کے بعد کس کو ایک ایسے پیپر کی بنیاد پر پارٹی کی چیئرمین شپ دے دی گئی جو کہ پیپر آج تک میڈیا پہ بھی پیش نہیں کیا گیا، لوگوں کے سامنے بھی پیش نہیں کیا گیا، جس کو وصیت کہا جاتا ہے کہ بلاول کو جو ہے وہ پارٹی دے دی جائے. اب یہ ساری چیزیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. میں تو اس کو سادہ طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ بے نظیر کا جو قتل تھا یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. اس کے پیچھے مقامی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت سارے پلیئرز اس میں شامل تھے، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کو پورا کرانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہے، اور ہمارے جو مقامی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں سیاسی اور ذاتی اور مالی، اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اگر 5 سال حکومت کرنے کے بعد بھی آصف علی زرداری اور بلاول جو ہیں اپنی والدہ کے قاتل جو ہیں وہ نہیں ڈھونڈ سکے اور ان کو سزا نہیں دے سکے، اور جس طرح وہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بے نظیر کو جب گولی ماری گئی تو ان کے ساتھ خالد شہنشاہ ایک بہت ہی پاورفل اور قریبی شخص تھے پیپلز پارٹی کے، وہ موجود تھے، اور جس طرح وہ جھک رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے، اور بعد ازاں ان کی بھی لاش ملی. پھر اس کے بعد ان کے جو اور لوگ تھے ان کی بھی بہت سارے لوگوں کی لاشیں ملی. تو اس سے چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ بے نظیر کے قتل کے پیچھے کون تھا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.